अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना वायरस केसेस में ख़तरनाक इजाफा, 7,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 12% से बढ़ गई। कराची कोरोना के निशाने पर, मस्बत केसेस की शरह 46% तक पहुँच गई। वज़ीर आज़म की 5.37% GDP ग्रोथ पर हुकूमत को मुबारकबाद। GDP ग्रोथ के बायस रोज़गार के मौक़े पैदा हुए और फ़ीकस आमदनी बढ़ी। वज़ीर आज़म का कहना था कि इक़्तिसादी इस्लाहात की कामयाबी को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। कोरोना ज़्यादा फैला तो PSL 7 को मौखर कर दिया जाएगा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर PCB सलमान नसीर का कहना है कि एक हफ्ते के वक्फे के बाद दोबारा इवेंट होगा। हम कोरोना से बचाव के लिए जितनी तैयारी कर सकते थे हमने की। मरी में शदीद बर्फबारी की पेशगोई, अलर्ट जारी। मरी में 8,000 से ज़ायद गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। कराची में हफ्ते से सर्दी की नई लहर, दर्जे हरारत 8 डिग्री तक गिरने का इम्कान। कराची में महकमा मौसमियात ने तेज़ हवाओं का अलर्ट जारी कर दिया। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च, बिलावल भुट्टो का वफाकी हुकूमत से मुतालबा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि किसान हमारा साथ दें, हम नालायक और नाअहल हुकूमत को एक्सपोज करेंगे, ज़री मईशत को बचाएंगे और इमरान को भगाएंगे। कनाडा में महंगाई में होशरुबा इजाफा, महंगाई 30 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मौसम बहार तक अफराती ज़र में मुसलसल इजाफा जारी रहने का इम्कान। दिसंबर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 4% तक बढ़ा। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस के सबब लगाई जाने वाली पाबंदियों में नरमी का ऐलान। हुकाम का कहना है कि 3 मरहलों में पाबंदियां उठाई जाएंगी। इब्तदाई तौर पर जिम और रेस्टोरेंट्स 50% सलाहियत पर खोले जा सकेंगे। टोरंटो में शदीद सर्दी का राज, वीकेंड पर सर्दी की लहर जारी रहेगी। इस वीकेंड पर शहर में हल्की बर्फबारी का इम्कान। वीकेंड पर कम से कम दर्जे हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे का सिलसिला जारी। मरीजों की मजमूई तादाद 28,44,912 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 32,008 हो गईं। तर्जुमान अफगान वज़ारत ख़ारजा ने बाइडन का बयान मुस्तरद कर दिया। यूरोपीय यूनियन ने काबुल में सिफारत खाना खोल लिया। पेंटागन ने काबुल में अमरीकी ड्रोन हमले की वीडियो जारी कर दी। दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे का सिलसिला जारी। केसेस की तादाद 34 करोड़ से तजावुज़ कर गई। अमवात की तादाद 55,95,000 से तजावुज़ कर गई। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के बाइस 23 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद कोरोना वायरस से मजमूई अमवात की तादाद 29,065 हो गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में कोरोना वायरस केसेस में होशरबा इजाफा हो गया। एक रोज के दौरान कोरोना वायरस के 7,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 12% से बढ़ गई। तफसीलात के मुताबिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 23 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मजमूई अमवात की तादाद 29,065 हो गई। NCOC का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 7,678 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोविड-19 के मजमूई केसेस की तादाद 13,53,479 हो गई। कोरोना कराची को टारगेट करने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 46.58% तक पहुँच गई। इस्लामाबाद में शरह 18.91,
حیدرآباد میں 6% ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں کیسز کی شرح میں تشویشناک حد تک اضافہ، شہر قائد میں مثبت کیسز کی شرح 46.58% تک پہنچ گئی۔ حیدرآباد میں مثبت کیسز کی شرح 6% ریکارڈ کی گئی۔ سندھ میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 3739 کیسز رپورٹ ہوئے۔ موذی وبا کا شکار 17 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی مجموعی تعداد 12,66,779 ہو چکی ہے۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 59,343 ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک ملک میں 2,44,15,716 کووڈ-19 ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ NCOC کا کہنا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 12.93% رہی۔ ملک بھر کے 631 اسپتالوں میں کرونا وائرس کے 961 مریض تشویشناک حالت میں ہیں۔ ملک میں اب تک 10,29,75,552 افراد کو ویکسین کی ایک ڈوز جبکہ 7,88,60,543 افراد کو ویکسین کی دونوں ڈوزز لگائی جا چکی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے 5.37% GDP گروتھ پر حکومت کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ GDP گروتھ کے باعث روزگار کے مواقع پیدا ہوئے اور فیکس آمدنی بڑھی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے 5.37% GDP گروتھ پر حکومت کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا GDP گروتھ کے باعث روزگار کے مواقع پیدا ہوئے اور فیکس آمدنی بڑھی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام دیتے ہوئے کہا حکومت کو 3 سال میں 5.37% GDP گروتھ پر مبارکباد دیتا ہوں۔ GDP گروتھ کی وجہ سے روزگار کے خاطر خواہ مواقع پیدا ہوئے اور فیکس آمدنی میں اضافہ ہوا۔ اقتصادی اصلاحات کی کامیابی کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ بلومبرگ کی پیشگوئی ہے کہ پاکستان ترقی کی بلند رفتار اور روزگار کی سطح برقرار رکھے گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ کرونا کے بعد پاکستان نارملسی انڈیکس میں سر فہرست 3 ممالک میں شامل ہے۔ دی اکانومسٹ نے ملازمتیں، انسانی جانیں بچانے کی کوششوں کو تسلیم کیا۔ یاد رہے معروف جریدے دی اکانومسٹ نے عالمی معیشتوں پر رپورٹ جاری کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ 50 ملکوں کی نارملسی انڈیکس میں کووڈ کے بعد بحالی کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان فہرست میں مصر کے بعد دوسرے نمبر پر رہا۔ معروف جریدے دی اکانومسٹ نے اعتراف کیا تھا کہ کرونا کے دوران وزیر اعظم عمران خان کے متوازن فیصلوں اور NCOC کے بہتر اقدامات سے صورتحال معمول پر آئی اور معیشت بحال ہو گئی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر نے کہا کہ کورونا زیادہ پھیلا تو PSL 7 کو مؤخر کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر نے کہا ہے کہ کرونا زیادہ پھیلا تو PSL 7 کو مؤخر کر دیا جائے گا۔ لیگ کے لیے آفیشیل لائیو اسٹریمنگ پارٹنر دراز کے ساتھ معاہدے کی تقریب کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر نے کہا کہ کرونا دنیا بھر میں اثر انداز ہو رہا ہے۔ سلمان نصیر نے کہا ہم کرونا سے بچاؤ کے لیے جتنی تیاری کر سکتے تھے ہم نے کی، پوری کوشش ہے کہ PSL جاری رکھیں۔ کھلاڑیوں، پروڈکشن کریو اور اسٹاف کا بیک اپ موجود ہے۔ کھلاڑیوں کو چارٹرڈ فلائٹ کے ذریعے لاہور لے جائیں گے۔ ہمارے پاکستانی کھلاڑی اسٹارز ہیں۔ انہوں نے کہا کورونا زیادہ پھیلنے کی صورت میں پلان کے تحت لیگ کو ملتوی کیا جائے گا جبکہ تیاری کی گئی ہے کہ 1 ہفتے کے وقفے کے بعد دوبارہ ایونٹ کا انعقاد ممکن بنایا جائے۔ کراچی میں تیز ہواؤں کے باعث مختلف حادثات میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ کنیز فاطمہ سوسائٹی، گلشن معمار، شیرشاہ اور نارتھ کراچی میں دیواریں گرنے سے 4 افراد جاں بحق ہوئے۔ لانڈی میں بجلی کے تار گرنے کے باعث کرنٹ لگنے سے ایک شخص دم توڑ گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کنیز فاطمہ سوسائٹی، گلشن معمار، شیرشاہ اور نارتھ کراچی میں دیواریں گرنے سے 4 افراد جاں بحق ہوئے۔ پولیس کے مطابق لانڈی میں بجلی کے تار گرنے کے باعث کرنٹ لگنے سے ایک شخص دم توڑ گیا۔ مواج گوٹ بلدیہ میں چھت کا حصہ گرنے سے خاتون اور مرد زخمی ہوئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اورنگی میں بجلی کا کھمبا گرنے سے ایک شخص زخمی ہوا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مغربی بلوچستان اور مشرقی ایران میں ہوا کا زائد دباؤ موجود ہے۔ مغربی سمت سے 45 سے 54 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کبھی ہواؤں کی رفتار 63 کلومیٹر بھی ہو رہی ہے۔ رات گئے تک تیز ہواؤں کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔
محکمہ موسمیات نے جمعے کی رات سے پیر کی صبح تک مری میں شدید برفباری کی پیش گوئی کر دی ہے۔ ضلع پولیس کی جانب سے ٹریفک ایڈوائزری الرٹ جاری کر کے اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ کراچی میں بھی سردی کی نئی لہر کا امکان ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات نے جمعے کی رات سے پیر کی صبح تک مری میں شدید برفباری کی پیش گوئی کر دی۔ ضلع پولیس کی جانب سے ٹریفک ایڈوائزری الرٹ جاری کر کے اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ سی ٹی او راولپنڈی وسیم ریاض کا کہنا ہے کہ مری میں 8,000 سے زائد گاڑیوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شام 5 سے صبح 5 بجے تک سیاحوں کے مری میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ مری کے داخلی راستوں پر خصوصی چیکنگ پکٹس قائم کی گئی ہیں۔ سی ٹی او نے بتایا کہ میکینیکلی فٹ گاڑی اور لائسنس ہولڈر ڈرائیورز کو ہی مری جانے کی اجازت ہوگی، جبکہ مری آنے والے سیاح موسم کی شدت اور رش کی صورتحال کو مد نظر رکھیں۔ گاڑی میں اضافی گرم کپڑے اور کھانے پینے کی اشیاء ضرور رکھیں۔ سی ٹی او راولپنڈی کا کہنا ہے کہ گاڑی میں ہیٹر کے استعمال اور شیشوں کو مکمل بند کرنے سے کاربن مونو آکسائڈ پیدا ہوتی ہے۔ دوران برف باری گاڑی خراب ہونے یا برف میں پھنسنے پر گاڑی میں رات گزارنے سے اجتناب کریں۔ اس کے علاوہ دوران برف باری سلپری روڈ ہونے کے باعث گاڑیوں کے ٹائرز پر چین کا استعمال کریں۔ برف ہٹانے والی مشینوں کو فوری راستہ دیں۔ وسیم ریاض نے کہا کہ مری میں تقریباً 3,500 گاڑیوں کی پارکنگ کی گنجائش ہے۔ برف باری کے دوران روڈ کے سائڈ پر گاڑی کھڑی کرنے سے گریز کریں۔ تنگ روڈ پر گاڑی کھڑی کر کے سیلفیاں بنانے سے گریز کیا جائے، جبکہ سیاح ایمرجنسی صورتحال کے پیش نظر اپنی گاڑی میں مکمل ٹول کٹ رکھیں۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے کراچی میں جمعے سے سردی کی نئی لہر کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا کہ لہر میں درجہ حرارت 8 سے 9 ڈگری تک گر سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر سردار سرفراز کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ کراچی میں جمعے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ سردی کی اس لہر میں درجہ حرارت 8 سے 9 ڈگری تک گر سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ کل سے شروع ہونے والی سردی کی لہر 7 دن برقرار رہنے کا امکان ہے۔ ڈائریکٹر سردار سرفراز نے بتایا آج دن میں موسم خشک اور رات میں سرد رہے گا، تاہم دن میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے اور درجہ حرارت 27 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا دن میں ہوا 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے گی، جبکہ کل سے شہر میں مزید تیز ہوائیں چلیں گی۔ ہوا کی رفتار میں اضافے سے سردی کی شدت بڑھے گی۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے میں کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد اور پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ کراچی میں 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل پڑیں۔ طوفانی ہواؤں سے دیواریں گرنے کے سبب 7 سالہ بچے سمیت 5 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ تیز اور گرد آلود ہوائیں چلنے کا سلسلہ آج رات تک جاری رہ سکتا ہے۔ ہواؤں کی رفتار 45 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ریکارڈ ہو رہی ہے، تاہم کچھ وقت کے لیے ہواؤں کی رفتار 60 کلومیٹر فی گھنٹہ بھی ریکارڈ ہوئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ 3 سالوں میں سلیکٹڈ حکومت نے ہماری پوری معیشت کو نقصان پہنچایا۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم گندم، چاول، چینی درآمد کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کسانوں کو ان کی فصل کی قیمت نہیں ملتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ 3 سالوں میں سلیکٹڈ حکومت نے ہماری پوری معیشت کو نقصان پہنچایا۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم گندم، چاول، چینی درآمد کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق کسانوں کے ٹریکٹر ٹرالی مارچ پر اپنے ویڈیو پیغام میں چیئرمین پی پی نے اپنی توپوں کا رخ ایک بار پھر حکومت کی جانب کرتے ہوئے کہا کہ پی پی کال پر 21 جنوری سے لاڑکانہ ساہیوال سے احتجاج شروع ہو رہا ہے۔ ہم کسان بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر احتجاج کریں گے اور ارباب اقتدار کی توجہ کسانوں کے مسائل کی جانب مبذول کرائیں گے۔ بلاول بھٹو نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ 3 سالوں میں سلیکٹڈ حکومت نے ہماری پوری معیشت کو نقصان پہنچایا۔ پاکستان کی زرعی معیشت تباہ ہو چکی۔ خان صاحب کے دور حکومت میں کسانوں کو فصل کی قیمت نہیں مل رہی۔ زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تھی۔ ہم گندم، چاول، چینی ضروریات پوری کرنے کے بعد برآمد کرتے تھے، آج درآمد کر رہے ہیں۔ 3 سالوں میں جتنا اس سلیکٹڈ حکومت نے پاکستان کی زرعی معیشت کو نقصان پہنچایا ہے، اتنا ہی ہمارا پورا معیشت کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال۔ ہمارا زرعی معیشت ہمارا معیشت کا بیک بون ہے۔ اگر ہم زرعی معیشت کو کھڑا کر دیں گے تو پورا کا پورا معیشت ترقی کر سکتا ہے۔ کسانوں کے ٹریکٹر ٹرالی مارچ پر اپنے ویڈیو پیغام میں بلاول کا کہنا تھا کہ کسان
ہمارا ساتھ دیں، ہم نالائق اور نااہل حکومت کو ایکسپوز کریں گے، زرعی معیشت کو بچائیں گے اور عمران کو بھگائیں گے۔ ہم ہر ڈویژن میں انشاءاللہ اپنا کسان مارچ، ٹریکٹر مارچ کریں گے، کسانوں کو ایشوز کو توجہ دلوائیں گے، اس نالائق نااہل حکومت کو ایکسپوز کریں گے اور مطالبہ کریں گے کہ ہم پاکستان کی ذرائع معیشت کو بچائے، عمران کو بھگائے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔